अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम था और मगरिब के बाद तारीख तब्दील हो चुकी है। 10 मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, यौम आशूर का आगाज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत शेर से। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। आज के दिन याद करेंगे उस अजीम कुर्बानी को जो खानवादा रसूल ने दी थी। आज हुसैन इब्ने अली को याद करने का दिन है। अलमदार करबला शहनशाह वफा को याद करने का दिन है। याद करेंगे आज हुर की वफा को भी। हुसैन इब्ने अली ने जब फैसला कर लिया कि हक के साथ खड़े होना है तो कहा, चिराग बुझा देता हूं, जो जाना चाहे जा सकता है। सबको खुली छूट दी, लेकिन सलाम उन पर जो हक के साथ डट गए, खड़े रहे। और हुर जो 72 बदल हुसैन इब्ने अली के साथ थे, वो तो खून के रिश्ते में बंधे थे। हुर के साथ तो खून का रिश्ता नहीं था, वो तो लश्कर यजीद में था, लेकिन उसने फैसला किया कि आज दूसरी जानिब खड़े होने का दिन है। आज बात करेंगे इस वफा की, इस पैगाम की कि हमने क्या सीखा, हमें क्या सबक मिला। नाज़रीन, आज बात होगी एक और कुर्बानी की जो फ़लस्तीन दे रहा है। फ़लस्तीन में बच्चों समेत 44 अफराद की जान ले ली गई। आज़ादी का हक मांगने की सज़ा दी जा रही है। आज सवाल करेंगे कि आखिर अब तक दुनिया भर में इंसानी हुकूक के इदारे क्यों खामोश हैं, क्यों अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठती। इस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इसके अलावा बात होगी आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर खालिद खुर्राम की हलाकत से मुतालिक। क्या हुआ, कैसे हुआ और इस हलाकत के बाद हालात क्या रुख लेंगे, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जो जारी है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात होगी मुल्की सियासत से मुतालिक भी। और मुल्की सियासत में बहुत से अहम मामलात, फॉरेन फंडिंग केस है, ज़िमनी इलेक्शन की गूंज सुनाई देती है और 9 हलकों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जब 9 हलकों पे वो इलेक्शन लड़ेंगे तो एक सीट रखेंगे, बाकी सीटें तो छोड़ना होंगी। इस पर भी आज बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं आज के दिन से, आज की तारीख से, 10 मुहर्रम उल हराम से। आज हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी को याद करने का दिन है और ये कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, क्या दर्स देती है। 9 मुहर्रम उल हराम के बाद 10 मुहर्रम का आगाज़ मगरिब के बाद हो चुका है और 9 और 10 के दरमियान वो मजालिम जो खानवादा रसूल पर ढाए गए, वो कुर्बानी जो खानवादा रसूल ने दी, हुसैन इब्ने अली ने दी, हुसैन के साथियों ने दी, आज हम उस कुर्बानी को याद करेंगे। वो शुजाअत के पैकर, वो वफा के पैकर हमें क्या सिखा गए, हमें क्या सबक दे गए। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। रशीद साफ़ी साहब की जानिब भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर सैयद अतर हसन जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट नाज़रीन आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोफेसर साहब से उनकी राय जानेंगे। जुमे के दिन से जारी कशीदगी और 44 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी हो गई है। इसराइल की गजा पर 3 रोज से जारी बमबारी में इस्लामिक जिहाद के कमांडर समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 350 से ज़ायद शहरी भी जख्मी हुए। फ़लस्तीन की जानिब से कहा गया है कि इन हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ से ज़्यादा आम शहरी शामिल थे, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। वहशियाना बमबारी में कीमती जानों के नुकसान पर मिस्र के सालिसी किरदार में इसराइल और गजा की तंजीम इस्लामिक जिहाद के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के बाद दोनों जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत तक जंगबंदी का ऐलान किया गया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी की पासदारी जारी रखें। फरीक़ैन से मुतालबा किया कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद करें और गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर की जानिब से शहरियों की हलाकतों की रिपोर्ट्स की बरवक्त तहकीकात पर भी जोर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस मई में भी इसराइल ने गजा पर मुसलसल 11 रोज तक बमबारी की थी, जिसमें 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, जबकि हमास की जवाबी कार्रवाई में 13 इसराइली मारे गए थे। ये जंगबंदी मिस्र की तरफ से सालिसी के नतीजे में हुई, जो माजी में भी इसराइल और गजा के दरमियान सालिस के तौर पर काम करता रहा है। PIJ के तर्जुमान तारिक सलीमी ने कहा, हम मिस्री कोशिशों को सराहते हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ इसराइली जहरियत को ख़त्म करने के लिए की गई। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। फ़लस्तीन में ज़ुल्म व सितम का सिलसिला जारी है और हस्पतालों में जनरेटर्स चलाने के लिए सिर्फ 2 दिन का ईंधन बाकी है। जंगों के नताइज ऐसे ही हुआ करते हैं। इससे कबल हम बात कर रहे थे मुहर्रम उल हराम की, वाक़े करबला की।
लेकिन वो जंग थी हक और बातिल के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान। बात करने के लिए सैयद प्रोफेसर अतर हसन जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब, 9 मुहर्रम उल हराम का आज दिन था और मगरिब के बाद तारीख बदल चुकी है। 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर के हवाले से हमें जो तालीमात मिलती हैं, जो सबक मिलता है वफा का, शुजाअत का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज की दुनिया उससे क्या सीख सकती है? जी, यौम आशूर इसमें कोई शक नहीं कि तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इंसान दोनों का अहम तरीन दिन है, इसलिए कि ये दिन न सिर्फ शहादत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा से मंसूब है, बल्कि ये दिन वो दिन है जो आपको पूरी की पूरी तहज़ीब सिखाता है, प्रोटोकॉल सिखाता है। आप अगर गौर करें कि पूरे दिन में हर शहीद जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहले आता है, फिर उनसे इजाज़त लेता है, फिर खेमे में जाता है, फिर बीवियों से इजाज़त लेता है, उसके बाद वो जाके जंग करता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कितना डिसिप्लिन निज़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दिन के लिए कायम किया था, कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा अमल, किसी भी सहाबी का कोई ऐसा अमल नहीं था जो आउट ऑफ द प्रोटोकॉल हो या हट के हो प्रोटोकॉल से। हर चीज़ की तहज़ीब का ख्याल रखा गया था। यानी इमाम की मौजूदगी जो कि एक लीडर की हैसियत रखती थी वहाँ पे, उस लीडर की इम्पोर्टेंस का पता चलता था। वो जो मस्तूरात थी उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता था, और जो असहाब थे उनकी सबॉर्डिनेशन जिसे आप कहते हैं और उनकी डेडिकेशन का पता चलता था कि वो सब के सब कितने अपने मकसद के लिए डेडिकेटेड हैं और कितनी ताज़ीम और तकरीम वो अपने लीडर की करते हैं, और कितनी ताज़ीम और तकरीम जो है वो अपने घर की मस्तूरात की करते हैं, और किस तरह से फिर वो जाके मैदान जंग में लड़ते हैं सबसे इजाज़त लेने के बाद। पूरी तरह इसे कहते हैं तहज़ीब। करबला जो है और रोज़े आशूर जो है, ये सिर्फ एक शहादत का दिन नहीं है कि इसमें शहादत हुई, नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इस शहादत में सबक ये रखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तहज़ीब सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया और हालात का वश सिखाई। एक एक चीज़ जो अखलाकियात से वाबस्ता थी और जिसका हमारा मजहब तकाजा करता है, वो इमाम हुसैन ने एक दिन में पूरी की पूरी अपने असहाब को सिखाई। सही। प्रोफेसर साहब, हम जदीद दौर से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन जब करबला पहुँचे वहाँ पर उन्होंने कुछ खतूत लिखे वहाँ के लोगों के लिए, जो आज के माहौल के मुताबिक, आज की दुनिया के मुताबिक अगर हम देखें तो एक चार्टर की हैसियत रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर में हम उनको देखें, सफारतकारी के तनाजुर में उनको देखें, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और ख़वातीन और बच्चों के किरदार की आपने बात की, तो ख़वातीन का और बच्चों का किरदार वाक़या करबला में कितना अहम रहा? जी, जहाँ तक ख़वातीन और बच्चों के किरदार का ताल्लुक़ है, मैंने आपसे कहा कि करबला की मरकज़ी तस्वीर और मरकज़ी शख्सियत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पूरा वाक़या करबला उनके गिर्द वो महवर है वाक़या करबला का। तो वहाँ कोई बच्चा, चाहे वो 6 महीने का है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 90 बरस का बूढ़ा हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर या हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा जैसे असहाब हैं, ये सब के सब, ये तमाम अफराद, बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, ये सब के सब अगरचे शहीद होने के लिए गए हैं वहाँ, उन्हें मालूम है कि हमने शहीद होना है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे का पूरा एहतराम करते हैं और तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं कि कब शहादत होगी। शहादत ऐसे होती है कि जब इमाम की मौजूदगी, जब लीडर कहे जाने को तो आप जाएं और उसके बाद आप जाके जंग करें, क्योंकि जब लीडर को आपने लीडर तस्लीम कर लिया, जब लीडर को आपने लीडर मान लिया, तो उसका लाजमी है कि जंग का वक़ार और जंग का एक अपना प्रोटोकॉल है, उसको कायम रखने के लिए लीडर की मौजूदगी और लीडर के हुक्म को मानना ज़रूरी है। बच्चे, जहाँ तक करबला में बच्चे हैं, बच्चों का ये आलम है कि आप ये देखिए, कोई बच्चा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे हैं, औन मोहम्मद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा है कासिम, और इस तरह और बच्चे हज़रत अब्बास के भाई हैं, वो तमाम ये लोग हैं, ये तमाम के तमाम इजाज़त लेते हैं,
پھر مستورات سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر یہ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آج کے تناظر میں، دیکھیے امام حسین نے اسلام کی جنگ لڑی ہے، ذاتیات کی جنگ نہیں لڑی۔ اس لیے جو اسلام کے احکامات آئے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ من نوعاً امام حسین علیہ السلام نے ان کو ڈسپلے کیا ہے کربلا۔ اسلام صبر لایا تھا، صبر دکھایا ہے، شجاعت لایا تھا، شجاعت دکھائی ہے، احترام لایا تھا، احترام دکھایا ہے۔ بڑوں کا رول کیا ہونا چاہیے یہ اسلام نے بتایا تھا، امام نے کربلا میں یہ بتایا ہے۔ چھوٹوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اسلام یہ لے کے آیا تھا، امام حسین نے کربلا میں بہت بتایا ہے۔ اور پھر آپ کے سوال کا ایک اور حصہ ہے وہ یہ کہ تعلقات کے تناظر میں، دیکھیے تعلقات کے تناظر میں امام حسین نے حتی الامکان جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کہ اسلام آپ کو معلوم ہے اسلام ابتدائی جنگ کی ممانعت کرتا ہے، دفاع کی نہیں، دفاع کا حق دیتا ہے اور ابتدا کی ممانعت کرتا ہے۔ آپ اسلام کی تمام جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں، بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، خیبر دیکھیں، جتنی جنگیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ سب کی سب دفاعی جنگیں تھیں۔ تو جب اس خاندان کا کردار یہ ہو کہ یہ ابتدائی جنگ کا ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہے اور اس سے اجتناب کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام حسین کربلا میں ابتدائی جنگ کریں؟ اور عمر سعد کا یہ اعلان جو روز عاشور سب سے پہلے صبح اس نے کیا کہ گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر فوج حسینی کی طرف میں نے مارا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ اس بات کا گواہ ہے جملہ کہ امام حسین نے ابتدائی جنگ نہیں کی، وہ آخری دم تک۔ پروفیسر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ امام حسین نے جنگ کی ابتدا نہیں کی تھی، اور بڑی تفصیل سے آپ نے ان محرکات پر روشنی ڈالی، وہ حالات جو اس وقت درپیش تھے۔ صافی صاحب موجود ہیں، میں صافی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ صافی صاحب، آج ہم واقع کربلا کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں۔ فلسطین میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے، خواتین پر، بچوں پر ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ 44 اموات کی خبریں ہم تک آ رہی ہیں، جس میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ ایندھن ختم ہو چکا تھا ہاسپٹلز میں جنریٹرز چلانے کے لیے۔ جنگوں کے نتائج کچھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب جب جنگ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس وقت میں جنگ بندی کتنی امپورٹنٹ تھی؟ جی بہت شکریہ۔ سانحہ کربلا پہ تو حضرت پروفیسر نے بہت تفصیل سے اور جامع انداز میں بات کی، انہی کا سبجیکٹ ہے، وہ بہتر انداز میں اس کا ایکسپلین کر رہے تھے۔ آپ نے فلسطین کی بات کی تو دراصل 10 محرم 61 ہجری میں امام علی مقام نے جس جرت اور جس بہادری سے ایک حریت کا ایک سفر کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ بنیاد جب بھی آزادی اور جو حق کی بات ہوگی تو وہ جدوجہد تا ابد قائم رہے گی۔ تو یہ ایک بنیاد جب کربلا میں امام علی مقام نے ایک جو شروعات کی تھی، تو جہاں پہ بھی حق و باطل کی لڑائی ہوگی تو حق پرست اسی کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فلسطین میں بھی آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑی قوت اسرائیل کی صورت میں، دنیاوی قوت، پوری دنیا ان کی پشت پہ جو بڑی قوتیں ہیں، امریکہ دیکھے، مغرب دیکھے، وہ فلسطینیوں کی، مظلوم فلسطینیوں جو ایک مٹھی بھر ہے، وہی سیم پوزیشن ہے۔ جب صحرائے کربلا میں جس طرح حق پرستوں کی ایک چھوٹی ٹولی یزید کے سامنے ڈٹ گئی تھی، تو بالکل اسی انداز میں آج فلسطین میں بھی حق پرستوں کی ایک چھوٹی ٹولی وہ عالمی سامراج اور عالمی ظالم کے سامنے سینہ سپرد ہو کے کڑے ہیں۔ ایک سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہے، ان پہ مظالم ڈائے جاتے ہیں۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے۔ فلسطین میں جب سے اسرائیل ناجائز اسرائیلی ریاست کا وجود وقوع پذیر ہوا ہے، جو ان کا ایک دعویٰ ہے، اس کے بعد ایسا دن نہیں گزرا جب فلسطینیوں کو اس عالم سے، اس تکلیف سے، ایک کرب سے نہیں گزرنا پڑا۔ اور جو آپ نے حالیہ واقعات کی جو بات کی، گزشتہ چند دنوں سے وہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک نئے جنگ کی آغاز، ایک نئی جنگ کے آغاز
ہیلے بہانوں سے اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے وہ فلسطینیوں کو زخمی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کی جو زخمی جسم ہے ان کو مزید تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ فلسطینی ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابھی حالیہ جو ہمیں ابھی تک رپورٹیں موصول ہوئی ہے، غزہ کی پٹی پہ جو ایک بہت وحشیانہ بمباری کی گئی، جس میں 6 سے زائد بچے، 4 خواتین، 44-45 نئے شہداء، یہ روزانہ کی کہانی ہے، ان کی شہادتیں ہوئی ہے وہاں پہ۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بالکل غزہ کی پٹی کی ایک پوری انہوں نے ناکہ بندی کی ہے۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کبھی حماس کا نام لے کے، کبھی الفتح کا نام لے کے، کبھی باقی کوئی بہانہ بنا کے وقتاً فوقتاً جو ہے فلسطینی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے یہ ریاست۔ اور اس دفعہ انہوں نے اسلامی جہاد نامی ایک تنظیم کے خلاف اپنی ان کارروائیوں کے نام دیا ہے۔ لیکن جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور جو واقعہ کربلا کا ایک فلسفہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ بے شک جس طرح آپ نے ایک شعر بھی افتخار عارف صاحب جو ابتدا میں سنایا کہ حسین تو نہیں رہے لیکن اس کے بعد ظالموں کا ڈر بھی نہیں رہا، تو یہ ایک فلسفہ ہے جو فلسطینی اس وقت عملاً ہمیں بتا رہے ہیں، اور جو ہم ایک اس فلسفے کے بارے میں جو ہم وقتاً بات کر رہے ہوتے ہیں، تو واقعی اس کی عملی ایک جھلک ہمیں فلسطین میں بھی نظر آتی ہے، کشمیر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو حق و باطل کی جب بھی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو اس میں واقع کربلا اور امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ مشعل راہ ہمارے سامنے ہوگی۔ بالکل صافی صاحب، آپ نے کشمیر کا ذکر کیا۔ میں کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت کے خلاف عالمی قوتوں کا، انسانی حقوق کے اداروں کا نہ بولنا اور فلسطین کے لیے نہ بولنا، اس پہ میں آپ سے بات کروں، لیکن میں عطر صاحب سے ایک لاسٹ کوسچن کر لوں۔ پروفیسر صاحب، فلسطین کی بات ہو رہی ہے، فلسطین میں بھی مسلمانوں پر اسی طرح ظلم روا رکھا جا رہا ہے جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا ہمیں خاموش نظر آتی ہے اس وقت، کیونکہ بڑی معیشتیں ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، اس طرح سے اکنالجمنٹ نہیں ہوتی وہاں کی قربانیوں کی جو ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے سلسلے پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ آج کے دور میں اس دور کو آج کے دور سے منسلک کریں تو امام حسین کا پیغام حریت ہے، پیغام آزادی ہے، پیغام انسان شناسی ہے، اور پیغام خود شناسی ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، اس کے بعد اپنے کردار کو متعین کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کشمیر میں اور فلسطین میں اس وقت جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے، کسی بھی طرف سے ہے، ظلم بہرحال ظلم ہے، اور اس کے خلاف دیکھیں، احتجاج کے 3 طریقے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز حق کے خلاف ہو اور آپ کو بری لگے، اس کو پہلے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روک نہیں سکتے تو کم سے کم اسے آپ دل سے تو برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ٹھیک، پروفیسر سید عطر حسن زید ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے یہی کہا کہ جب آپ کسی چیز کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو دل میں ضرور برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جب آپ صرف دل میں برا کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کے لیے بات نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ شفیق احمد قریشی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، افغانستان کے ٹاپک پہ ان سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کہ کشمیر کے لیے جب ہم بھارت کا کردار دیکھتے ہیں، دنیا اس لیے نہیں بولتی کہ بڑی معیشت ہے، تجارت ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ہم فلسطین کا معاملہ دیکھتے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی نہیں بولتا، وہ بھی بڑی معیشت ہے، بڑا ملک ہے۔ کیا ظلم و ستم کا سلسلہ یہ بڑے ممالک جاری رکھیں گے؟ کیا فلسطین میں موجود انسان، کشمیر میں موجود انسان، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا؟ کیا ان کا خون بہت سستا ہے؟ وہاں پر خواتین کے حقوق نہیں ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے، ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے، دنیا کیوں خاموش ہے اب تک؟ دیکھیے، دنیا تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کہہ دیا کہ دنیا مفادات ہی پہ مبنی فیصلے کرتی ہے، اور جو ریاستیں، جتنی بھی ریاستیں، جدید ریاستیں، ان کی اپنی اپنی مفادات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلی کچھ حالیہ دنوں میں جو بائیڈن صاحب گئے تھے اسرائیل، اور اس کے بعد ان کے جو ایئر فورس 1 نے اڑان بھری، تو وہ
سیدھا جو ہے حجاز المقدس میں یعنی سعودی عرب میں انہوں نے لینڈ کیا، اس جہاز نے لینڈ کیا، اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ جو ان کی دوستی کی جو ایک نئی شروعات ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ترکی، شفیق صاحب ترکی میں موجود ہے، وہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے پھر کہ ترکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، یو اے ای کس نظر سے اسرائیلی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ باقی مسلم ممالک میں بھی ایک نرم گوشہ جو اسرائیلی ریاست کی جانب ہے۔ بجا طور پہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، اس کے لیے یہ آرگومنٹ ہے کہ دنیا اب جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اسلامی ریاستیں اور اسلامی مملکتیں یہی چاہتی ہے کہ دنیا میں امن ہو اور اسرائیل سمیت تمام دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو، جو اپنی جگہ پہ درست بات ہے۔ لیکن جو آج اسرائیل نے کیا، جو بائیڈن نے دنیا کو اور اقوام عالم کو اور مسلم دنیا کو بھی یقین دلایا تھا کہ اسرائیلی جارحیت اب مزید نہیں ہوگی، لیکن ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا اور ایک نیا تنازع وہاں پہ کھڑا ہوا، اور جو اتنے بڑے پیمانے پہ سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بے شک ہم اسلامی جہاد کا اگر ٹھوس ثبوت ہے اسرائیل کے پاس ان لوگوں کی دہشت گردی کے جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن عام جو شہری ہے ان کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، خواتین کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح سیم جو ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ایک بڑی جیل کی صورت میں پوری وادی کو تبدیل کیا گیا ہے، وہاں پہ جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اس پہ دنیا نے آنکھیں موند رکھی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ مسلمان ہے، بدقسمتی سے ہم معاشی اور اقتصادی اور بلکہ یہ اگر میں کہوں معاشرتی سطح پہ بھی بہت کمزور ہے۔ اس وجہ سے جس خطے میں بھی ہمارے خلاف جس کسی کا بھی بس چلتا ہے تو کل کے مارتے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے آپ عراق کی، سے پہلے ہم نے مثالیں ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے اور ممالک ہے، شام، یمن، جہاں جہاں پہ بھی ہے تو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور دشمنوں کا تو ہے ہی، لیکن ہم خود مسلمان بھی اس پورے صورتحال کا ذمہ دار ہیں۔ بالکل، اور صافی صاحب آپ نے کہا کہ دنیا اب امن چاہتی ہے، تو شفیق احمد قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں، اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر، بات ہو رہی ہے ان ممالک کی جہاں پر مسلم کنٹریز میں ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پہ آئیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی صافی صاحب نے جیسے فرمایا کہ دنیا اب امن چاہتی ہے، دنیا جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا یہ امن محکوموں سے کیوں چاہتی ہے؟ جن پر ظلم ہوتا ہے ان سے کیوں چاہتی ہے؟ جو کنٹریز امپوز کی جا رہی ہیں اپنی فورسز کو، اپنی ریاستی ریٹ کو منوانے کی کوشش زبردستی کر رہی ہیں، اسرائیل کی صورتحال ہم دیکھ لیں یا پھر ہم بھارت کی صورتحال دیکھ لیں، ان کے لیے آوازیں نہیں اٹھتی؟ دیکھیں، بڑا آسان اس کا جواب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کس نے بنایا اور کس طرح یہ معرض وجود میں ہے۔ یہ جب عرب ممالک بن رہے تھے، ترکی سے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، اس کو بنایا ہی برطانیہ نے اور امریکہ نے ہے۔ امریکہ سب سے بڑی فنڈنگ دنیا میں جو کرتا ہے وہ اسرائیل کو کرتا ہے۔ ان کی کوئی معیشت نہیں ہے، دنیا کی سب سے ایکسپینسو زندگی جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، چونکہ وہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے۔ اس کے پیچھے ایک مذہبی ایک سوچ کار فرما ہے، اور اسی مذہب کو لے کے ویسٹرن جو ممالک ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ That's the only thing۔ وہ جو مرضی کرے، اسرائیل سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ نیوکلیئر بنائے، وہ دھماکے کرے، انوسنٹ لوگوں کو مارے، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ اب آپ کو مثال لیٹسٹ دیتا ہوں، چند دن پہلے نینسی پیلوسی گئی ہے تائیوان، اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ایک ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے UN ریزولوشن کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ خلاف ورزی کرنے والا ملک کون ہے؟ اس کا نام ہے امریکہ۔ ویسٹ نے جو مسائل پیدا کیے ہیں اس 20-22 سالوں میں دنیا کے اندر، اور اس کی تباہی کے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل تباہی ہے۔ نیٹو فورسز، امریکی فورسز، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے یوکرین کا معاملہ ہو، اور اب تائیوان کا جو مسئلہ ہے، ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو امریکہ کار فرما ہے۔ اسی طرح آپ اسرائیل ہے، اس کی شے پہ صرف امریکہ ہے، اسرائیل کی شے پہ، اس لیے وہ دندراتا پھرتا ہے، اس کی کوئی معیشت نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ مسئلہ جو دوسری طرف ہے
کہ ہماری امت مسلمہ میں اتفاق نہیں ہے. جہاں جہاں دراڑیں ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. پوری دنیا کی جو نیچرل ریسورسز ہیں، آئل ہے، گیس ہے، وہ مسلم ممالک میں ہے. رشیا میں بھی ہے لیکن مسلم ممالک، اس میں قازقستان شامل ہے، اس میں عراق، ایران، اس میں عرب ممالک سب شامل ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے تو ہم پہ اس طرح کے معاملات اتفاق کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی آ رہے ہیں. اور میں آپ کو لیٹسٹ رپورٹ بھی شیئر کر دوں، وہ بھی آج کی رپورٹ ہے جو لندن نے شائع کی ہے. 650 جو بیچارے امیگرینٹ زیادہ تر افریقی ممالک کے جب آتے تھے، ان میں بچے میکسیمم 17 سال، ان کی جو سرچنگ ہوتی تھی اور ان کے لیے انفارچونیٹلی ننگا کر کے سرچ کرتے رہے. آج کی لیٹسٹ رپورٹ ہے جو ظلم ویسٹ کر رہا ہے ان بیچارے غریب ممالک کے ساتھ، ان بیچارے جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے لندن جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے. آج اس کی رپورٹ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے کہ جی کالوں کے ساتھ بیچارے جو بلیک ہے، کلرڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا روا رکھا ہے کہ 10 سالہ بچے کو بھی سرچنگ جو ہوتی تھی وہ مکمل سٹرپ سرچنگ ہوتی تھی اس کی، انفارچونیٹلی. اینی ہاؤ صحیح. شفیق احمد قریشی صاحب، آپ نے کی باتوں میں ذکر چھیڑا تائیوان کے معاملے کا، تو یہ بھی کیونکہ آج ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے، وہ ٹاپکس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی بات کر لوں. رشید صافی صاحب، سب سے پہلے تو آپ اگر اس پہ کامنٹ کر دیں کہ اس وقت جو امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، معاملہ شروع ہوا نینسی پیلوسی کے وزٹ سے، کشیدگی میں اضافہ ہو گیا. اب امریکہ کے کیونکہ سیاسی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نینسی پیلوسی وزٹ کرتی ہے اور اس دوران اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں، چین کی مشقیں چل رہی تھی، سیاسی تعلقات نہ ہونے کے باوجود جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے جس کے تحت امریکہ دفاعی مقصد کے لیے معاونت فراہم کر سکتا ہے تائیوان کو. تو صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، شفیق صاحب نے بڑی نینسی پیلوسی ہی کا وزٹ کا ذکر کیا، اور آپ درست کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کا کوئی سفارتی براہ راست تائیوان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیک ڈور چینل سے تائیوان کو سپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک جو ہے، یہاں پہ بھی جس طرح اسرائیل کی ناجائز ریاست کی بات کی گئی، وہاں پہ بھی امریکہ کی شاہ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے مسلم ورلڈ میں. اور اب جو ایشیا کی طرف اور فار ایسٹ ایشیا میں جو امریکی انفلوئنس اپنا بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ بھی تائیوان ہی کے مسئلے میں اب نینسی پیلوسی کا بہت ہی غیر ضروری اور انتہائی اس کو جارحانہ اقدام قرار دیا ہے چائنا نے. ون چائنا، یہ جو چینی صدر ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ عالمی دنیا کو واضح کر چکے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے چائنا کے لیے. اس ریڈ لائن کو کوئی بھی کراس کرے گا، حتیٰ انہوں نے کہا کہ جو چین، جس طرح چین کا تصور ہے یا جو ان کا دعویٰ ہے کہ چین ان کا ایک انتظامی صوبہ ہے اور وقتی طور پر ان کو کچھ خود مختاری دی گئی ہے، اور جو 2049 کا ایک ویژن ہے چائنا کا، اس کے تحت تائیوان، ہانگ کانگ اور حتیٰ کہ بھارت کے کچھ علاقے جو چائنا سمجھتا ہے کہ یہ ان کے علاقے ہیں، یہ ون چائنا میں شامل کر دیے جائیں گے. اور اس کے لیے عملی اقدامات اور ایک لانگ ٹرم منصوبہ جو موجودی چینی قیادت ہے اس پہ وہ کار فرما ہے. اس وقت جو نینسی پیلوسی گئی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خطے میں کیا ہوا. سرد جنگ تو کافی مدت سے اس علاقے میں ایک اس کا تاثر قائم رہا، لیکن اب ہم ایک گرم جنگ کی طرف جانے کے اس دہانے پہ اس لیے ہیں کہ چین نے تائیوان کے جو حدود ہے اس میں ایک بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. پچھلے 24-25 گھنٹوں سے وہاں پہ یہ جہاں ان کے طیارے نہ صرف فضا میں موجود ہے بلکہ گرم جنگ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ویپنز کے تھرو جو ڈائریکٹ جی اب تو دیکھیں نا، اس میں اب تائیوان کا جو ایک بڑا علاقہ ہے اس میں جنگی بحری بیڑے جو ہے وہ اس کی موومنٹ جاری ہے. اور تائیوان کی وزارت خارجہ نے، وزارت دفاع نے یہ الزام لگایا ہے
کہ چین یہ مشقی جنگیں نہیں بلکہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ہے جو الزامات ہے ابھی تک چائنا پہ، اس پہ ابھی کوئی زیادہ ہمیں تفصیلات میسر نہیں ہے۔ تائیوان کا یہ الزام ہے کہ ان مشقوں کی آڑ میں باقاعدہ ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور ایک جنگ کی آغاز کی طرف ان کے اشارے ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک کھیل جو ہے امریکہ کی شائع پہ اس خطے میں شروع ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ایک ایکٹیو جنگ میں جائیں گے تو یہ جو ہمارا جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ پہلے سے جنگ زدہ علاقوں کے سنٹر میں ہم بیٹھے ہیں۔ افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نہ ختم ہونے کی ایک ایسے فیز میں ہے کہ دنیا بھر میں اس کے جو اثرات ہے وہ سامنے آئے، نہ صرف سیکیورٹی کے بلکہ فوڈ سیکیورٹی کے خدشات بھی سامنے آئے ہیں۔ اب اگر ایشیا میں ایک دوسرا محاذ گرم ہوتا ہے، ایران کے ساتھ پہلے سے امریکہ کی دشمنی ہے، اسرائیل جو ہے وہاں پہ بے لگام ہے، تو ہم دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور بدقسمتی سے یہ جو تناؤ ہے، یہ تنازع ہے، یہ جو نیا ممکنہ جنگ ہے، اللہ کرے کہ میری یہ جو رائے ہے یہ غلط ہو، لیکن اس جنگ کا آغاز بھی امریکہ اور مغرب کی ایما پہ اس خطے میں ہو رہا ہے، تو دنیا ایک بہت خوفناک خطرے کے اس دہانے پہ ہے۔ امریکہ جیسے بڑے ممالک کو، اقوام عالم کو اس تاثر کو روکنا ہوگا، اور امریکہ جو تقریباً 70-75 سال سے تائیوان کے معاملے پر چائنا کو تنگ کرتا آ رہا ہے اور مختلف مواقع پہ چین کے موقف کو وہ جٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں نہ اس تائیوان کے معاملے میں نہ امریکہ سٹیک ہولڈر ہے، نہ ان کے کوئی سرحدی معاملات ہے۔ ایون اگر تجارتی طور پہ ہم صرف ابنائے تائیوان کی اہمیت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے دیکھیں تو حتیٰ ان کے امریکہ کا یہاں پہ جو اقتصادی بھی اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہیں، اس کے باوجود چین کی دشمنی میں اور چین کے مخاصمت میں اگر دنیا کو ایک دوسری جنگ کی طرف دھکیلنا چاہے گا امریکہ، تو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ قریشی صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں۔ قریشی صاحب، جیسے بھی صافی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو امریکہ کی انٹرفیرنس ہے یہ غیر ضروری ہے، امریکہ سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے، ایک جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے پورے خطے کو، ڈو یو ایگری؟ آف کورس کیوں نہیں؟ دیکھیں، یہ جو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایشیا پیسیفک دنیا میں سب سے زیادہ تجارت اسی سمندر پہ ہوتی ہے۔ وہاں پر امریکہ کے دو بڑے اڈے ہیں، ایک جاپان میں اڈا ہے، ایک ساؤتھ کوریا میں ہے، ٹھیک ہے؟ ساؤتھ کوریا نے بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کیا نینسی پیلوسی کو، لیکن جاپان نے نہیں کیا۔ جاپان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جو جس طرح صافی صاحب نے بات کی ہے کہ سچویشن وہاں پہ بہت اچھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بیس ہے امریکہ کا، جہاں پہ بحری بیڑا بھی ہے، اس کی فوجیں بھی ہیں جاپان کے اندر، وہ بیسیکلی 111 کلومیٹر کے فاصلے پہ تائیوان سے دور ہے، لہذا اٹ از ویری کلوز۔ سچویشن جنرلی ٹھیک نہیں ہے، اور نینسی پیلوسی دیکھیں اس کی 82 ایئرز اولڈ ہے، اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہونے والا ہے، وہ پولیٹیکل کیریئر دس از اینڈ، لیکن اس کو باوجود متنبع کرنے کے باوجود کہ آپ نہ جائیں، it will create a big problem but she is happy to create a problem، اس نے کریٹ کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں پہ رک نہیں رہا نا، امریکہ جہاں پہ وہ پرابلم کریٹ کرنا چاہتا ہے، جس طرح یوکرین میں کیا انہوں نے پیٹنگ کرتے رہے، دھمکی دیتے رہے کہ جی آپ لڑو، رشیا سے لڑو۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک عجیب غذائی قلت ہے، غذائی اجناس دنیا میں مہنگا ہو گیا، سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ڈیفینیٹلی امریکہ ذمہ دار ہے۔ دوسری بات میں وہ شنکیانگ کا علاقہ کا بھی میں ذکر ضرور کر دوں۔ شنکیانگ کا علاقہ رفلی ذہن میں رکھے پاکستان سے 2 گنا بڑا علاقہ ہے، جو انڈیپینڈنٹ سیمی اٹانومس ریجن ہے، اس کی پاپولیشن صرف 11 ملین ہے۔ وہاں کا جو مین جو تھا وہ ایگریکلچر تھا، اس میں خصوصاً کاٹن تھا۔ ابھی کیا ہے کہ جی امریکہ نے پابندی لگا دی کہ جو بھی ویسٹرن کنٹری ہے یا جو بھی ملک امپورٹ کرے گا اس سے چیزیں، وہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ شنکیانگ میں نہیں بنی۔ یعنی اب آپ دیکھیں جب آپ شنکیانگ کے پروڈکٹ پر بین لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں مہنگائی کو پش کر رہے ہیں۔ میں آنیسٹلی بتاؤں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے، the time has come، یہ ابھی ہم ٹرانسفارمیشن فیز میں ہے، ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ امریکہ نے جو کرنا تھا وہ 20 سال میں دیکھ لیا ہم نے
عراق کا بیڑا غرق، لیبیا کا بیڑا غرق، بیچارے ابھی تک کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے ہینڈل کرے، سیریا کے معاملات خراب، ٹینیشیا کا معاملہ خراب، ادھر سے لے کے یعنی یوکرین امریکہ کا کی معاملہ اس وقت خراب. انٹینشن صرف عدم استحکام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ Oh, of course, there is no doubt. I'm sorry. ٹھیک. شفیق احمد قریشی صاحب، آپ کا لینڈسکیپ موڈ آئی تھنک چینج ہو گیا، آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی، لیکن آن لائٹر نوٹ خواتین کی عمر کے بارے میں بات نہیں کرتے. کہا جاتا ہے، آپ نے کہا شی از 82 ایئرز اولڈ، تو ان کا پولیٹیکل کریئر خیر مغرب میں خواتین سیاستدان کم از کم اپنی عمر ضرور بتاتے. میں چاہوں گا کہ تائیوان کے معاملے میں کچھ ایڈ کر لوں. یہ جو پہلا بحران تھا تائیوان کا، کچھ آج سے 1954 اور 55 کے بیچ میں، وہ بھی ایک بحران کا ایک کیفیت، اسی طرح ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. پھر 1958 میں ایک دوسرا بحران ماؤ زے تنگ کے زمانے میں آیا، جب چائنا نے بمباری کی تھی کچھ علاقوں پہ تائیوان کی، وہ بھی پھر کنٹرول کیا گیا. غالباً 1995-96 میں جب تائیوانی پریزیڈنٹ نے اسی طرح دورہ کیا امریکہ کا، چائنا کے منع کرنے کے باوجود، اس کے بعد بھی حالات بہت سنگین ہو گئے تھے. جس طرح نینسی پیلوسی بغیر کسی وجہ کے یہاں پہ پہنچ گئی تھی تائیوان. اسی طرح 1996 میں اس وقت کے تائیوانی پرائم منسٹر چلے گئے تھے چائنا، اور جنگ کی یہی کیفیت بن گئی تھی. لیکن اس وقت بات الگ تھی. اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ کنونشنل جنگ کی بجائے جوہری جنگ کے دہانے پہ دنیا پہنچ گئی ہے. آپ جانتی ہے کہ کل ہی یوکرین کے ایک ایسے علاقے پہ روس نے بمباری کی جہاں پہ جوہری تنصیبات ہے یوکرین کے، تو وہاں پہ بھی یہ حالت، یہاں پہ بھی دھمکیاں یہی مل رہی ہے کہ خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ جنگ روایتی جنگ نہیں ہوگی. اس وقت جوہری جنگ کے خدشات ہے، تو مغربی دنیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. بصورت دیگر نہ ان کا فائدہ ہے بلکہ دنیا کے خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹنے کے خدشات موجود ہیں. صافی صاحب، وقت بہت مختصر ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ٹاپک جو بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، ٹی ٹی جو اہم کمانڈر تھا عمر خالد خراسانی، اس کی ہلاکت سے متعلق خبریں ہمارے سامنے ہیں. کیونکہ آپ کا ایکسپرٹی ایریا ہے، تو میں چاہوں گی آپ سے آغاز کریں کہ عمر خالد خراسانی پہ انعام بھی رکھا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ جو امن مذاکرات ہوئے اس میں بھی یہ شامل تھا، ایمن الظواہری سے قریبی تعلق تھا. اب اس ہلاکت کی خبر کے بعد کیا چینجز ہونے والی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے سرکاری سطح پہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بھی آج جو افغانی میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے انہوں نے جو بات کی، اس میں بھی انہوں نے تردید یا تصدیق اس معاملے کی نہیں کی. احسان اللہ احسان سے ایک جی، احسان اللہ احسان سے منسوب ایک ہے، لیکن وہ بھی اب مصدقہ اگر ہو وہ خبر، لیکن آپ کی بات اس حد تک درست ہمیں ماننی پڑے گی کہ بہت ساری میڈیا کے ادارے پاکستانی اور افغانی اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کی تصدیق کی ہے. تصاویر بھی جاری ہوئی ہے. ایک واقعہ تو ہوا ہے، جو برمل کا علاقہ ہے، جو آفت زدہ علاقہ ہے، وہاں پہ زلزلے اور سیلاب سے پکتیکا کے ایک مضافاتی علاقہ میں یہ جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے، کالعدم ٹی ٹی پی کے عبدالولی محمد، جو عرف عام میں آپ نے بتایا کہ خالد منصور خراسانی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہے. ہم پاکستان کے نقطۂ نظر سے میں یہ کہوں گا کہ یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ حالیہ جو پاکستان کے مذاکرات تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، جن کی سہولت کار افغانی طالبان تھے، اس میں یہ موجود تھے. پاکستانی وفود سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو وہاں سے آمدہ اطلاعات ہے تو انہوں نے مذاکرات کے عمل میں نہ صرف شریک ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ مذاکراتی عمل وہ آگے بڑھے. لیکن اچانک ان کی اب موت کی خبر آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اثرات کیا نکلیں گے، لیکن یقینی طور پر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس سے پہلے ایمن الظواہری کی جو ہلاکت کی باتیں ہیں افغانستان میں،
وہ بھی اس خطے میں ایک سیکیورٹی جو آنے والے وقت ہے سیکیورٹی کے معاملات پہ اثر انداز ہوں گے. جب اس قسم کے واقعات ہوئے کہ جب ملیٹنٹس کے اہم رہنما مارے جاتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. پاکستان کو اپنی سرحدوں کو مزید ان کو محفوظ بنانا ہوگا, سیکیورٹی کے مسائل ضرور پیدا ہوں گے. اور جو میرے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات ہے کہ مذاکرات کا انجام کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں کافی امیدیں تھی اور اب بھی ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مذاکرات وہ کامیاب ہو, کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. بلا شبہ ملکوں کے درمیان جب جنگیں ہوتی ہے تو بلاخر انہیں مذاکرات کے میز پہ آنا پڑتا ہے. مذاکرات کے حوالے سے بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈر بشمول شہداء کی فیملی جو ہمارے اس سائٹ پہ جو بڑے پیمانے پہ جو بے گناہ شہادتیں ہوئی ہے, ان تمام لوگوں کے خدشات اور ان کے احساسات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا. لیکن یہ واقعات جو ہے وقتاً فوقتاً 2004 میں بھی جب اس وقت کی ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی ریاست مذاکرات کے ایک عمل کے قریب کامیابی کے قریب پہنچ گئے تھے تو نیک محمد مارے گئے اچانک ڈرون حملے میں. 2013 میں ملاقات کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی مارے گئے تھے. 2009 میں جب فضل اللہ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے تو اس وقت بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے. تو ان تمام چیزوں کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اور ریاست پاکستان کو نظر میں ان کا ضرور یہ بات ہوگی. اور ہم جو پاکستانی شہری ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم مختلف طریقوں سے خدشات کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ریئیکشن سے ہم ڈرتے ہیں. تو ریئیکشن کو روکنے کے لیے پاکستانی ریاستی اداروں کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی صافی صاحب ریئیکشن سے متعلق. شفیق احمد قریشی صاحب میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے, ممکنہ طور پہ ہمیں کتنا زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ریجن میں اس وقت افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے. ہمارے بارڈرز کتنے انسیف ہو سکتے ہیں اس صورتحال کے بعد کیونکہ اہم کمانڈر مارا گیا ہے. دیکھیں جس طرح صافی صاحب نے کہا بالکل ایسی سچویشن ہے. میری نظر میں اس کی موت کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایسے وقت پہ اس کا اگر یہ موت کی اگر خبر کنفرم ہوتی ہے تو یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیں آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں which is extremely important. ان کے سلوشن اس مسئلے کا حل یہی ہوگا کہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی لامحالہ. بالکل مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو موجودہ مسئلہ ہے وہ داعش کا زیادہ ہے, ISS کا زیادہ ہے, which is extremely a bigger threat not only to Pakistan but Afghanistan as well. اور وہ اپنے اٹیکس کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا ہے افغانستان کے اندر, 2 دنوں میں 2 اٹیک کیے انہوں نے, اور ہمیں یہاں پہ بھی یہی خطرہ ہے. لہٰذا اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو, اور لیکن ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ضرور الرٹ ہونا چاہیے. سچویشن دیکھیں اس میں سپوائلر ہوتے ہیں, ہر مذاکرات میں کوئی نہ کوئی سپوائلر کا رول پلے کرتا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی جو خبر اس طرح کی آئی ہے, اور یہ ہمارے مذاکراتی عمل کو ایک دھچکا ضرور لگے گا, میرا خیال ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ حالات کا خیال رکھا جائے اور مزید الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شفیق احمد قریشی صاحب اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. رشید صافی صاحب اسٹوڈیو میں تھے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن پینل. بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ ہمارے بارڈرز کی جشن ہے اس پہ ہمیں مزید فینسنگ کی بھی ضرورت ہوگی جو کہ آلریڈی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے امریکہ اور چین کے درمیان, اس میں پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ امریکہ کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ غیر ضروری ہے اور اس سے خطے میں عدم استحکام آئے گا. اس سے قبل ہم نے دیگر اہم معاملات پر بھی بات کی. آج کے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے. آئندہ پھر حاضر ہوں گے نئے معاملات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ, اور اسی طرح ملکی معاملات پر بھی ڈسکشن ہوگی. بین الاقوامی معاملات پر, تنازعات پر بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.